बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें हम तरकीब नहवी और उससे पहले मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। अलिफ बे पे ते, ये क्या कहलाते हैं? हुरूफ, जैसा कि आप जानते हैं। बाबा, बाप, अम्मा, ये क्या कहलाते हैं? हुरूफ का मजमुआ, जो कि आप बचपन में पढ़ चुके हैं। और हुरूफ के मजमुए को क्या कहते हैं? अल्फाज। इसी तरह से अगर हम बच्चों देखें, ऊंचा घर, अली का बाप, अहमद और असलम, ये लफ्ज़ों का मजमुआ है। और मुकम्मल मानी नहीं दे रहा, यानी ऊंचा घर, इससे हमें कुछ समझ नहीं आ रही। अली का बाप, आगे क्या कहना चाहता है, कुछ समझ नहीं आ रही। अहमद और असलम, इससे भी हमें कुछ समझ नहीं आ रही, यानी मुकम्मल मायने नहीं दे रहा। यानी ये लफ्ज़ों का मजमुआ मुकम्मल मायने नहीं दे रहा, इसे हम मुरक्कब नाक़िस कहते हैं। और अगर हम ये कहें, अली का भाई बीमार है, असलम गाड़ी चला रहा है, अब्बा आए और हमारे लिए आम लाए, लफ्ज़ों का ये मजमुआ है, मुकम्मल मानी दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मुरक्कब ताम या जुमला। तो बच्चों, इससे हमें क्या समझ आया? दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों के मजमुए को मुरक्कब कहते हैं। और मुरक्कब की दो बड़ी किस्में हैं, मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाक़िस किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो पूरा मफ़हूम अदा ना करे और सुनने वाले पर उसका मतलब वाज़िह ना हो। मसलन, ऊंचा घर, अली का बाप, अहमद और असलम। तो बच्चों, इनसे हमें मुकम्मल मायने समझ नहीं आ रहे, तो ये मुरक्कब नाक़िस कहलाएंगे। जबकि मुरक्कब ताम क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो पूरा मफ़हूम अदा करे और सुनने वाले पर इसका मतलब अच्छी तरह वाज़िह हो, मुरक्कब ताम कहलाता है। या फिर इसे जुमला भी कहते हैं। मसलन, अली का भाई बीमार है, असलम गाड़ी चला रहा है, अब्बा आए और हमारे लिए आम लाए। तो बच्चों, ये थी मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम की तारीफ़ और मिसालें। अब हम जानते हैं जुमला किसे कहते हैं। लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो अपने पूरे मायने दे, इसे जुमला कहते हैं। जुमले के अज्जा और इसकी इक़साम। जुमले के अज्जा, औरत खाना पका रही है। अब बच्चों, हम जुमले के अज्जा को इन मिसालों के ज़रिए समझेंगे। औरत खाना पका रही है, जिसमें औरत और खाना पका रही है, ये दो हिस्से हैं इसके। अब एक जुमला है, बच्चा पानी पी रहा है। बच्चा पानी पी रहा है, ये भी इस जुमले के दो हिस्से हैं। लड़का किताब पढ़ रहा है। लड़का किताब पढ़ रहा है, ये भी हमने इस जुमले के दो हिस्से कर दिए। अली को बुखार है। अली को बुखार है। फूल खूबसूरत है। फूल खूबसूरत है। बच्चों, अब आपको स्क्रीन पे दो अल्फाज नज़र आ रहे हैं, मुस्नद इलैह और मुस्नद। और बच्चों, जो हमने अभी जुमले देखे थे और उनके दो हिस्से किए थे, तो इन दोनों अल्फाज की रोशनी में उनका जायज़ा लेते हैं। औरत खाना पका रही है। बच्चा पानी पी रहा है। लड़का किताब पढ़ रहा है। अली को बुखार है। फूल खूबसूरत है। मुस्नद इलैह। तो बच्चों, मुस्नद इलैह क्या है? लफ्ज़ी मतलब इसका है मुब्तदा, यानी शुरू, जुमले का पहला हिस्सा।
جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جملے کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں تو اس کا پہلا حصہ مسند الیہ کہلاتا ہے. اگر اس کی تعریف کی جائے مسند الیہ کی تو کیا ہے؟ جملے میں جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں. یعنی کسی بھی جملے میں کسی کے بارے میں بھی کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو جس کے بارے میں وہ بات بتائی جا رہی ہے اسے مسند الیہ کہتے ہیں. اور مسند کسے کہتے ہیں؟ اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ سہارا دیا گیا جملے کا دوسرا حصہ مسند الیہ کے بارے میں جو بتایا جائے. یعنی کسی بھی جملے میں مسند الیہ کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے اسے مسند کہتے ہیں. یعنی یہ جملے کا دوسرا حصہ ہوتا ہے. اگر اس کی تعریف کریں تو کیا ہوگی؟ جملے میں مسند الیہ کے بارے میں جو بات بتائی جائے اسے مسند کہتے ہیں. تو اس طرح بچوں جملے کی اقسام اگر ہم دیکھیں اب یہاں پر 3 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک آپ پکچر دیکھیں گے تو اس میں بچہ کتاب پڑھتا نظر آ رہا ہے، دوسرے میں لکڑی کاٹتا اور تیسرے میں بھاگتا ہوا. تو اب اگر ہم مسند الیہ اور مسند کا جائزہ لیں تو یہاں اکبر کتاب پڑھ رہا ہے، اسلم لکڑی کاٹ رہا ہے اور اکبر دوڑ رہا ہے. یعنی ہم نے جملے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، مسند الیہ اور مسند میں. مسند کیا ہے؟ کسی کے بارے میں کوئی بات ہونا. اور مسند الیہ کیا ہے؟ وہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فعل یا جملہ فعلیہ. اب بچوں یہاں پر ایک سمجھنے کی چیز ہے. اگر ہم فعل کی تعریف کریں تو فعل کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ فعل کسی بھی کام کے کرنے ہونے یا سہنے کو کہا جاتا ہے. اب جس جملے میں کوئی کام ہو رہا ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جیسے کہ یہاں اکبر کتاب پڑھ رہا ہے، اسلم لکڑی کاٹ رہا ہے اور اکبر دوڑ رہا ہے. تو یہاں کام ہو رہے ہیں، یعنی یہاں پر فعل استعمال ہوا ہے تو یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. جملہ فعلیہ کی تعریف کریں تو کیا ہے؟ جملے میں مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے لیکن مسند کبھی اسم اور کبھی فعل ہوتا ہے. جملے میں مسند اگر فعل ہو تو اسے اس جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. یعنی کہ جملے کا دوسرا حصہ اگر فعل ہو جس میں کوئی کام کرنا ہونا یا سہنا پایا جا رہا ہو تو اسے ہم فعلیہ جملہ کہتے ہیں. جیسے کہ جملہ فعلیہ کے اجزاء دیکھتے ہیں. اکبر فاعل ہے، نے علامت فعل ہے اور مفعول کتاب ہے، پڑھی تھی فعل. اب جملہ فعلیہ کے اجزاء کیا ہیں؟ فعلیہ جملے میں فعل، فاعل، مفعول اور علامت فعل استعمال ہوتی ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ وہ کام جو کیا جا رہا ہے. یہاں پر فعل کیا ہے؟ پڑھی جا رہی ہے. فاعل کون ہوتا ہے؟ جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی اسے ہم مسند الیہ بھی کہتے ہیں فاعل کو. تو اکبر کتاب پڑھ رہا ہے تو اکبر فاعل ہے. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر کام ہو رہا ہے. یعنی کیا پڑھا جا رہا ہے؟ کتاب پڑھی جا رہی ہے تو مفعول یہاں پر کتاب ہے اور علامت فعل نے ہے. اس طرح سے بچوں یہ جملہ فعلیہ ہے. اب بچوں یہاں پر آپ پکچر دیکھیے. ایک پکچر میں پہاڑ ہے خوبصورت سے، ایک پکچر میں کھیت ہے، ایک پکچر میں مسجد ہے اور ایک پکچر میں خوبصورت سا بچہ ہے جو کہ مسکرا رہا ہے. تو اب ہم اس کے جملوں پر نظر ڈالتے ہیں. مسند الیہ اور مسند کے حوالے سے. پہاڑ بہت خوبصورت ہیں، کھیت بہت ہرے بھرے ہیں، مسجد قابل دید ہے اور لڑکا بھولا بھالا ہے. تو یہ تمام اسم ہیں. یعنی یہاں پر مسند الیہ اسم استعمال ہوا ہے اور مسند بھی یہاں پر اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے. اور اس طرح سے یہ جو جملہ پورا اگر ہم اسے بنائیں، پہاڑ بہت خوبصورت ہے، کھیت بہت ہرے بھرے ہیں، مسجد قابل دید ہے، لڑکا بھولا بھالا ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس میں دونوں طرف مسند الیہ بھی اور مسند بھی اسم استعمال ہوئے ہیں. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جملے میں مسند کبھی اسم ہوتا ہے اور کبھی فعل.
اگر جملے میں مسند اسم ہو تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب بچوں جملہ اسمیہ کے اجزاء اگر ہم دیکھیں، علی خوبصورت ہے۔ علی کیا ہے اس میں؟ اسم یا مبتدا ہے۔ خوبصورت کیا ہے؟ خبر دی جا رہی ہے کہ علی خوبصورت ہے اس میں کیا ہے؟ فعل ناقص، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو بچوں ہم نے کیا پڑھا؟ جملہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو اپنے پورے معنی دے، اسے جملہ کہتے ہیں۔ جملے کے اجزاء اور اس کی اقسام۔ اب جملے کے کتنے اجزاء ہیں اور اس کی اقسام کیا ہے؟ جملے کی 2 اقسام ہیں، اسمیہ جملہ اور فعلیہ جملہ، جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، مسند الیہ اور مسند۔ اب جہاں پر مسند الیہ اسم کے طور پر استعمال ہو رہا ہو اور مسند اسم کے طور پر استعمال ہو تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جبکہ جہاں پر مسند الیہ اسم کے طور پر استعمال ہو رہا ہو جبکہ مسند فعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا جملہ علی بہادر ہے، یہاں پر مسند الیہ علی اسم ہے اور مسند کیا ہے؟ بہادر ہے، یہ بھی اسم ہے، اس لیے اسے جملہ اسمیہ کہیں گے۔ جبکہ آپ آخری 2 جملے بھی دیکھیں، اسلم بزدل ہے اور امجد جھگڑالو ہے، یہاں پر بھی مسند الیہ اسم ہے جبکہ مسند بھی اسم ہے، اس لیے یہ بھی جملہ اسمیہ کہلائیں گے۔ جبکہ اگر آپ دوسرے نمبر والا جملہ دیکھیں کہ اکبر دوڑ رہا ہے، یہاں پر اکبر تو اسم ہے لیکن مسند کیا ہے؟ فعل ہے، یعنی یہاں پر کام ہو رہا ہے۔ کیا کام ہو رہا ہے؟ کہ اکبر دوڑ رہا ہے، تو یہاں پر فعل ہو رہا ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جملے کی 2 اقسام ہم نے بیان کی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اور بچوں جو آپ کو جملے کے اجزاء بتائے گئے اسی اعتبار سے آپ نے جملے کی ترکیب نحوی کرنی ہے پیپر میں۔ جب آپ کے پاس کوئی جملہ آئے تو آپ سے کہا جائے کہ جملے کی ترکیب نحوی کریں، تو آپ کو اسمیہ جملے اور فعلیہ جملے دونوں کی جس طرح سے ترکیب نحوی اور ان کے اجزاء بتائے گئے تھے، آپ نے اسی طرح ان کی ترکیب نحوی کرنی ہے۔ اب بچوں آپ کے گھر کا کام کیا ہے کہ آپ نے یہ تمام کام جتنا بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے یہ بھی اپنی کاپی پہ اتارنا ہے، یعنی کہ جملے کی تعریف، جملے کے حصے یعنی مسند الیہ کی تعریف اور جملے کی اقسام یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور ان کی 3 مثالیں بھی خود سے لکھنی ہیں۔ اس کے علاوہ مرکب ناقص اور مرکب تام کیا ہوتے ہیں، ان کی بھی مثالیں آپ نے اپنی کاپی پر اتارنی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔